नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2022 2022 16th पारा, यानी हज़रत मूसा और खिज़र का किस्सा कंटिन्यू हो रहा है। इसमें आज हम इसको जिस टॉपिक के अंडर लेंगे वो बहुत खूबसूरत है। आजमाइशों के फूल। आप कहेंगे फूल और वो भी आजमाइशों के? जी हाँ, अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें आती हैं उनके दो रंग होते हैं, एक खुशियों की आजमाइश और एक तकलीफ़ों की, परेशानियों की, बीमारियों की आजमाइश। अभी आपके सामने इंशाल्लाह सूरत अल कहफ का खुलासा रखूंगी मैं, क्योंकि पिछले पारे से शुरू हो चुकी, लेकिन इस पारे में आपको किसकी आजमाइशें दिखेंगी? सबसे पहले तो हम इस पारे में हजरत मूसा ही की आजमाइश देखेंगे, जो बार बार अपने उस्ताद के हाथों आजमाए जा रहे हैं। और आयत 75 से आप देखेंगे कि ऑनवर्ड जहां तक मूसा और खिज़र का किस्सा है, तो हजरत मूसा की इतनी आजमाइशें आई कि बिल आखिर उस्ताद ने कहा हाज़ा फिराक़ बैनी व बैनिक। मूसा की आजमाइश थी कि उस्ताद ने उनका नाम अपने दफ्तर से, अपने रजिस्टर से निकाल दिया। वो क्यों निकाला हम उसको इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद आजमाइश थी इसमें तो यतीम बच्चों की थी कि जिनका बाप साले था और अल्लाह ने बाप के अंदाजे से जल्दी ही उस दीवार को गिराना चाहा जिसके नीचे उनका खजाना छुपा हुआ था। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ज़ुल्क़रनैन की आजमाइश है, जो इक़्तिदार की आजमाइश थी। अगर लोगों को इक़्तिदार लेते हुए ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी आजमाइश है, तो कभी भी न लें। और वो जो लड्डू बटते हैं और शादियाने बजाए जाते हैं और जश्न मनाए जाते हैं ना कि हमारे वोट ज़्यादा हो गए, हम जीत गए, तो वो खौफ बदल जाए हज़रत उमर के उस खौफ की तरह। जब उनको खिलाफत मिली तो वो रोया करते थे कि दरियाए फरात के किनारे अगर कुत्ता भी भूखा मर गया तो ऐ उमर तुझसे उसके बारे में सवाल होगा। फिर उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो सूरत अल कहफ में पूरी इंसानियत की एक आजमाइश है, जो कुर्बे क़यामत के इशारे हमें इसमें मिलेंगे। सूरत मरियम खोल लेते हैं तो सबसे पहले हमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आजमाइश दिखती है। आयत नंबर 5 और उसके अराउंड ही चले जाइए कि बुढ़ापे की हद को पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक औलाद के फूल से झोली नहीं भरी गई। तो ये एक आजमाइश थी, अल्लाह ने उसका क्या निकाला। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हज़रत मरियम की आजमाइश है। आयत 23 को अगर आप देख लें तो उसमें मिल जाएगी कि जिसमें वो दर्द की तकलीफ से कहती हैं क्या क़ाल या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया, कि काश मैं इस वक्त के आने से पहले ही मर चुकी होती और आज भूली बिसरी हो चुकी होती। वैसे तो हर औरत ही शायद डिलीवरी पेन्स में दर्द की वजह से कुछ ऐसे जुमले बोलती होगी, लेकिन हकीकत में मरियम अलैहिस्सलाम को तो कोई अप्रिसिएशन भी नहीं थी मिलने वाली इस सारे मामले में। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उस कौम की आजमाइश थी, वो लोग, वो बिरादरी, वो ख़ानदान जो हकीकत समझे बगैर बात पे बात ताने और इल्ज़ामात देने लगते हैं। या उख्त हारून मा कान अबू की, ए हारून की बहन तेरा तो बाप भी बुरा नहीं था। माँ कान अबू की इमरा सौन व माँ काना तुम्मु की बगीया। फिर यह आजमाइश थी तो उसके बाद ज़रा सा आगे चलते हैं तो हज़रत ईसा की आजमाइश है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, आयत 30 में हम पढ़ते हैं इसको। गोया की आजमाइशों से भरा हुआ पारा है। आप देखते हैं कि नबियों को भी आजमाया जा रहा है, बादशाहों को भी आजमाया जा रहा है, और फिर बढ़ते बढ़ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश है। आयत नंबर 42 में इस क़ाल अली अबीही या बती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युग़नी अन्का शय्यन। इस बात के कहने पे बाप ने जो डांट पिलाई, जरा से उस आजमाइश को ले लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस रास्ते में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। बाप क्या कहता है, ला इल्लम तंतही लारजुमन्नक वहजुरनी मलीजा। आयत 46 है सूरत अल मरियम के या तो बाज आ जा, ये जो क्या तूने दीन की बात शुरू की हुई है ना, इससे बाज आ जा, नहीं तो मैं तुझे पत्थर मार मार के रजम कर दूंगा और मेरी नजरों से दूर हट जा।
اللہ نہ کرے کبھی ہمیں اس طرح کا کوئی ایک جملہ سننا پڑے، اور اس کے بعد پھر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی کہ جن کے بارے میں آج میں نے اپنے دل سے ایک جملہ لکھا اپنے نوٹس میں، اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ کا حال تو یہ ہے کہ آنکھ کھلی گل کی تو موسم خزاں تھا۔ لوگوں کی آزمائشیں تو بڑے ہو کر شروع ہوتی ہیں، موسیٰ تو 3-4 دن کا بیبی ہی آزمایا گیا، ماں کے دودھ سے دور کر دیا گیا، کیا کچھ اس بچے کے ساتھ ہوا، اور پھر ساری زندگی آزمائشوں میں رہا۔ کبھی جابر حکمران یعنی فرعون کے سامنے پیش کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے فرعون کے در پہ کھڑا کیا، جیسے آج قرآن لیتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں آپ کے میرے لیے بہت کچھ سکھانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر فرعون کی بھی آزمائش تھی کہ جس کے سامنے حق لے کر آنے والا ایک بڑا بے نام سا پیغمبر، جس کے ساتھ ابھی کوئی خوبصورتیاں نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے فرعون کو آزمایا اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے تو حضرت اسماعیل کی آزمائش ہے جس کا ذکر سورہ صافات میں تو آئے گا، لیکن ادھر اللہ نے ان کو کریڈٹ دے دیا۔ آیت 54 اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس کی آزمائش آتی ہے 56 آیت میں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کی روح آسمانوں پہ بلا کر کھینچی گئی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ مجھے آسمانوں پہ لے جا کر وہاں فوت کرے۔ ویسے بھی تو مرتے ہی سب نے اوپر جانا ہی ہے انشاءاللہ، تو اگر اللہ ان کو پہلے سے لے گیا تو اللہ نے اصل میں ہر چیز کی حجت پوری کر دی۔ اس کے بعد آزمائش ہے ان لوگوں کی کہ جن کی اولادیں ان کے بعد بگڑ جاتی ہیں اور نمازوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ آیت 59 فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ دعا کر لیجیے اللہ ہم میں سے کسی کو اس آزمائش میں نہ ڈالے، اور اگر اس میں ڈالا ہے تو اس سے نکال دے۔ آج اس پارے کا نام اگر میں ایک اور رکھوں تو وہ یوتھ اسپیشل ہے۔ آج ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کے لیے کچھ بند باندھنے کی باتیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ بہت رقیق آیت ہے، چونکہ ترجمے میں آیتیں گم ہو جاتی ہیں نا تو آپ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اگر ادھر آپ صرف نمبر ہی لکھ رہے ہیں نا تو بعد میں ہر ایک کا ترجمہ سنتے وقت آپ محسوس کریں گے کہ جب اولادیں بگڑ جاتی ہیں تو وہ نمازوں کو ضائع کرنے لگتی ہیں اور خواہشات کے پیچھے چلتی ہیں۔ اللہ نہ کرے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا کا انجام ہو ان کا۔ تو یہ آزمائشیں ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس آزمائش سے پہلے ہی اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑنے اور جڑنے والا بنا دے، اور اس کے بعد اگر ذرا سا ہم آگے جاتے ہیں تو پھر ایک ایسی آزمائش ہے جس سے کوئی بھی بچے گا نہیں، کسی کو مفر نہیں، اور وہ سورۃ مریم کی آیت 71 میں ہے، اور اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم اپنی زبان میں تو اس کو پلسرات کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جہنم کے اوپر لگایا ہوا ایک پل ہے جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور جنت میں جانے سے پہلے تک انسان آزمایا جا رہا ہے۔ تو بتائیے پھر اس دنیا میں آپ اور میں کیسے بچ سکتے ہیں ان آزمائشوں سے؟ اور پھر اس کے بعد آیت 76 میں ایک ایسی آزمائش ہے جس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بڑھا لو۔ باقیات الصالحات میں اپنے آپ کا نام لکھ لو، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ کہ زیادہ کرتا ہے اللہ ہدایت کو۔ یہ کیسے زیادہ ہوتی ہے؟ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس آیت تک پہنچنے میں۔ وہاں آپ کو آج ایک بڑا یونیک سا انشاءاللہ اس کا تجزیہ کرواؤں گی کہ ہدایت کیسے بڑھتی ہے اور ہم ہدایت کو زیادہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تو پھر آگے پوری سورت ختم ہونے تک ایمان والوں کو اللہ کی مہمانی میں دے دیا جائے گا، اور وہ لوگ جب اپنے جنتوں کے قریب پہنچ جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ آج تو ہم کیا ہیں، اپنے رب کے بلائے ہوئے انوائٹیز آف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ساری آزمائشوں سے نکال کر وہاں تک پہنچا دے کہ جب ہم اس کے پاس پہنچ جائیں تو یہ آیت ہمارے اوپر آ جائے۔ آیت 96 ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت پیارا امتحان بھی اور انعام بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کے لیے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے چاروں طرف محبتوں کو ایسے بکھیر دیتا ہے جیسے بارش کے قطرے یا برف کے ذرے یا پھر آسمان پہ ستارے بکھیرے ہوئے ہیں۔ اور جب جنت میں انسان جائے گا تو وہاں اس کا وارم ویلکم کیا جائے گا۔ پھر جب سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے تو بالکل شروع میں ہی حضرت موسیٰ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی گھر والی اور ساتھ جو دوسرے تھے ان کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے کہ بیوی کیسے شادی کے بعد سے ابھی تک میکے سے جدا نہ ہوئی، اور اب شوہر دین کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے 10 سال کے بعد اس کو مدین سے مصر لے کر جا رہے ہیں۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت امید سے بھی تھی، تو اچھی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بحث نہیں کرتی اور ہر دین کے کام میں ان کی معاون ہوتی ہیں اور ان کے اس مشن کی راہی ہوتی ہیں۔ اس کا تذکرہ آپ کو آیت 10 میں ملے گا سورۃ طٰہٰ میں کہ حضرت موسیٰ ایک ذمہ دار شوہر ہونے کی صورت میں کیا کہتے ہیں، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ تو حضرت موسیٰ گئے تھے آگ لینے، پیغمبری لے کر آگے، اور وہاں پھر ان کی آزمائش وہ آزمائش تھی کہ جس میں پڑھنے والا تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ جب اللہ کسی سے کلام کرنے لگ جائے سارے پردے بیچ میں سے ہٹا کر فرشتے کو نکال کر، تو پھر وہ انسان کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی زندگی کی بہت ساری حقیقتیں آج اس بارے میں کھولی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم تھوڑی ہی دیر میں ڈسکور کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ذرا سا آگے چل جائیے تو پھر موسیٰ فرعون دونوں کو آزمانے کے بعد جادوگروں کی آزمائش تھی کہ کیا وہ حق پرست ہیں یا ظاہر پرست ہیں۔ ظاہر پرست ہوتے تو کبھی بھی ایمان قبول نہ کرتے، اور ظاہر پرست نہیں تھے اسی لیے ان کی زبان پہ یہ جملہ آ گیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ طٰہٰ آیت 70، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ جب بندے کے دل میں تعصب نہیں ہوتا تو اس کی زبان پہ پھر حق آتے ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ ساری جکڑ بندیاں صرف تب تک ہے جب تک ہماری کچھ لوگوں سے نسبتیں ہیں، کچھ تعصبات ہیں اور ہم کچھ لوگوں کی ناراضگیوں سے ڈرتے ہیں، ورنہ انسان کو حق سننے، سمجھنے اور جاننے کے بعد کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد ذرا سا آگے جاتے ہیں تو پھر ایک آزمائش ان کی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے دور کر لیا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، آیت 100 ہے طٰہٰ سورت۔ کیا دنیا میں اعراض کی نفسیات کے ساتھ جیے، کل قیامت کے دن بوجھ اٹھائیں گے، یعنی ان کے کندھوں پہ اپنے بھی اور دوسروں کے بھی گناہوں کے بوجھ ہوں گے۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک آزمائش ہے فرشتوں کی، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ آیت 116 طٰہٰ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، بس پاس ہو گئے۔ اگلی آزمائش ابلیس کی، الا ابلیس ابا، ایک ہی آیت ہے، 2 رویے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے ہی ہے، حکم ایک ہی ہوتا ہے، لوگ 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آزمائش ہے آدم اور حوا کی۔ ساری جنت دے دی اللہ نے، اور ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا کیونکہ دشمن بھی ساتھ ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، 117 طٰہٰ۔ اور آدم علیہ السلام بھول گئے، چکنی چپڑی باتوں میں آگے ابلیس کی، فَأَكَلَا مِنْهَا، یہ تھی جی آدم کی آزمائش میں ناکامی، آیت 121۔ لیکن پھر اس کے بعد اگلی آزمائش میں پاس ہو گئے، اور وہ کیا تھے؟ ندامت کا احساس اور شرمندگی۔ اور اللہ نے کیسے پاس کیا؟ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اللہ نے گناہ پہ رہنے نہیں دیا بلکہ ان کو واپس اپنی جگہ پہ بلا لیا۔ اور اس کے بعد آیت 124 ہے ان لوگوں کی آزمائش جو ساری زندگی اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے کلام سے اعراض کرتے رہے، ان کو وقت ہی نہیں ملا۔ اصل میں بیچارے اتنی چیزوں میں پڑ گئے کہ سب سے اہم چیز ڈیلے کرتے رہے۔ لوگوں میں کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے ڈیلی ڈیلی،
اہم چیزوں کو پیچھے ڈالتے رہتے ہیں اور غیر اہم میں پڑے رہتے ہیں. قیامت کے دن یہ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راز سے بھی بچا دے. اور اس کے بعد پھر جب یہ پارہ پورا ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری آزمائش شروع ہو جائے گی کہ کیا ہم ان ساری باتوں کو سن کر اپنے عمل کو بڑھاتے ہیں کہ نہیں. تو یہ تھا اس پارے کا نام، آزمائشوں کے پھول. اللہ آپ کو مجھے ان میں سے اچھے اچھے پھول دے اور ہمیں اس میں کامیابی رکھے. اللہ جنت نعمتوں کے رستے دے، آزمائشوں کے رستے نہ دے. دیکھیے 2 رستے ہیں نا، آپ کے اس ہال میں آنے کے تو کوئی 10 رستے ہیں نا باہر سے. آپ جس مرضی روڈ سے آئیں، جدھر سے آئیں، آپ اتنے بڑے پارکنگ لاٹ میں جہاں مرضی گاڑی کھڑی کریں، آنا اسی ہال میں ہے نا. آپ نے جانا ہم نے جنت میں ہے. کچھ لوگوں کو اللہ آزمائشوں میں ڈالے گا اور ڈال رہا ہے اور ڈالنا چاہیے، اور وہ صبر کی روڈ سے، سبیل الصبر سے جنت میں جائیں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نعمتیں دے گا، دیتا ہے، دے بھی رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ شکر دے دیتا ہے، اور وہ شکر کی روڈ یعنی سبیل الشکر سے جنت میں جائیں گے. اپنے اور اپنی اولادوں اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے شکر والے رستے سے جنت میں جانا ہے، مجھے صبر والے پہ نہیں جانا. حالانکہ ہر صبر شکر میں اور شکر صبر میں ڈھلتا ہے. لکھ لیں یہ جملہ، جو شکر نہیں کرے گا نا وہ صبر نہیں کر سکے گا، اور جو صبر نہیں کرتا نا وہ شکر نہیں کرے گا. ایک اور جملہ لکھ لیں، صبر آگے جا کر شکر میں ڈھل جاتا ہے، اور شکر ایک مقام پہ صبر پہ ڈھل جاتا ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ایسا معاملہ جس کے لیے انسان بڑا ہی بے چین تھا، وہ بڑے ہی صبر کا وقت ہوتا ہے کہ اب اس خوشی میں رب کو ناراض نہ کر دو، نعمت کو دینے والے کو ہی ناراض نہ کر دو. تو یاد رکھیے، ایک جملہ لکھیے، آپ میں آج جس دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں نا، یہ زمین، اس کے بہت سے نام ہیں نا، اس کو ارتھ بھی کہتے، لینڈ بھی کہتے، دنیا بھی کہتے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ مطہرہ، تو اسے پاک کرنے والی. ہم پڑھتے ہیں ازواج مطہرہ. مطہرہ کیا تھا؟ جو پاک کر دی گئی، کلینڈ ون، پیوریفائڈ ون. یہ دنیا آزمائشوں سے پاک کرنے والی ہے. آج ہم پورے پارے کے دوران ایسی ہی کئی چیزوں کو دیکھیں گے اور نوٹ کریں گے کہ اگر ہم واقعی قرآن سے جڑ جائیں، ہماری سوچ سیدھی ہو جائے، تو ہم دنیا میں کلین ہوں گے. یہ دنیا میں جب ہم پاک ہو جائیں گے نا تو آگے حساب کوئی نہیں اتنا مشکل ہونا. حدیث ہے کہ مومن کو اللہ دنیا میں اتنا پاک کر لیتا ہے کہ جب وہ مرے گا نا، جب وہ میرے پاس آئے گا، اس پہ ایک علائش بھی نہیں ہوگی. اور اللہ جس سے محبت فرماتا ہے نا اس کو پاک کرتا ہے. آزمائش کو برا نہ کہا کرے کہ آزمائش اللہ آپ کو مجھے اذیت دینے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے. جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی دور ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالی کی ہر بات پہ خوش رہیے، پھر آپ کو مرنے کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا. یہ جو اڑیاں ہیں نا، تڑیاں اور اڑیاں، تڑی دیتے ہیں ہم، میرے ساتھ کیوں کیا، مجھے کیوں نہیں دیا، میں نے کیا بگاڑا ہے، بس سمجھ لیں گے پھر اللہ نے آپ کو کہیں نہ کہیں رگڑا دینا ہے، چاہے پلسرات پہ جا کے دے دے. کئی آزمائشیں دنیا میں ہمیں ایسے لگتی ہیں جیسے پہاڑ ہے، ہمارے سر پہ کوئی گٹھڑ ہے، لیکن وہ اصل میں ارد گرد کی دھوپ سے اور پانی سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں. صرف فیل کرنے کی بات ہے. تو اپنی آزمائشوں کو ایک مثال سے سمجھیے. کسی کا قول ہے کہ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہوتی ہے. امیجینیشن میں لائیے ایک تکڑی، ترازو، بیلنس، 2 پلڑے ہوتے ہیں. جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بھی بڑھتی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. ایمان ورسز آزمائش، اس پہ آپ کو میں نے پوری بک پڑھائی ہوئی ہے، آزمائشوں سے کیسے نپٹیں. تو وہ بک کھول کر پڑھ لیجئے، اتنی موٹی کتاب پڑھائی تھی. کچھ رشتے آزمائش کے ہوتے ہیں. پڑھیں گے آگے، آپ کو میں نوٹ کراؤں گی اس دن. پارے کی آخری آیتیں ہیں، اور میں اگر غلط نہ کہوں تو 18 پارے کی آخری آیت ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے بنایا ہی آزمائش ہے. اتصبرون، کیا پھر تم صبر کرتے ہو؟
یعنی کچھ رشتے ہیں آزمائش، کسی کی ساس آزمائش ہے تو کسی کی بہو آزمائش ہے، کسی کا شوہر اس کی آزمائش ہے تو کسی کی بیوی آزمائش ہے، کسی کے بچے آزمائش ہے، کچھ بہن بھائی آزمائش ہوتے ہیں. تو رہے پھر حضرت عائشہ اور حضرت یعقوب دونوں کا یہ جملہ آتا، آزمائش پڑی اور ادھر الزام لگا کہ انما اشکو بس، میں تو اپنا شکوہ شکایت رب پہ کروں گا. ہم ساروں کو سنا کے کہتے ہیں اچھا پھر ہن رب نو ہی سنانے ہیں. تو اللہ کہتا ہے آ جاؤ پھر، کوئی نہیں تمہاری سنتا ہو، میں فارغ ہوں. حالانکہ کل یوم ہوا فی شان، ہے تو میں مصروف لیکن آؤ میں تمہارا سن لیتا ہوں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ رب کی نظروں میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ فرشتوں، اس نے تو میری کسی بات پہ دل میلا کرنا ہی کوئی نہیں، اس نے میری شکایتیں نہیں لگانی لوگوں سے. یہ شکایتیں ہوتے ہیں جو ہم اپنے برے حالات اپنے لوگوں سے، دوستوں سے، سہیلیوں سے، اور سب سے زیادہ اگر میاں کا دکھ نہیں ہے تو میاں سے کرتے رہتے ہیں. چہرے پہ اسمائل رکھا کرے، کسی کو نہیں پتا آپ کسی آزمائش میں. یہ ہے زندگی کو اس مقام پہ لانا ہے جہاں غم بھی خوشی کی طرح حسین لگے، غموں کو پینا. اور جب بندہ اس طرح کا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ دنیا میں پھر اس کو کہتا ہے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے مجھ سے. سارے ہی آپ کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے شروع میں وہ کچھ سال آپ سے ناراض ہی ہوں، روٹھے ہی رہے. صحابہ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، اللہ تو نے مجھے چنا. وہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کا سن کر چہکے، ان کی 3 راتوں کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی پہ بھری کر دی تو چہکیے. مسلمان اور پھر اس پہ بھڑکے مومن، اس کے چہرے پہ اداسی نہیں ہوتی، غم نہیں ہوتا، مایوسی نہیں ہوتی. وہ ویسے اپنے اندر کچھ اگلی چیزوں کا پرتول کرتا رہے، غور و فکر ہو، اس کی خاموشی میں ایک تدبر ہو، لیکن اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ایمان کی کمی اضطراب اور گھبراہٹ پیدا کرتی ہے. ایک غم لگائیے کہ آخرت کیسی ہوگی. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کا قصہ آپ نے سنا تو آخری جملہ، اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا. شرط ایک ہے کہ آپ مومن ہوں، آپ کے اندر ایمان کی رمق ہو. تو یہ سب کچھ آپ کے آج اس بارے میں ہم پڑھیں گے، آزمائشوں کے پھولوں کی صورت میں. ہر آزمائش پہ خوش ہوں، وہی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. دعا کی طاقت کیا ہے آج؟ سورۃ مریم کی آیت 4. حضرت زکریا، بوڑھے زکریا ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. آپ کہتے ہیں مانگا کیا جی؟ بلا یہ کوئی دعا کی ہے زکریا علیہ السلام نے اور آپ نے پتہ نہیں اس کو کیوں پسند کر لیا. لیکن بات یہ ہے جب لبوں پہ یہ جملے آتے ہیں نا کہ اللہ جیتوں بھی تیرے کو کچھ منگیا، مانگا بھی نہیں، سوچا تو نے وہ دے دیا، اس سے زیادہ اللہ کو کس بات پہ پیار آئے گا؟ زکریا کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میری سنتا ہی نہیں، آج تک دیتا کیسو، میری کدھر سنتا ہے اللہ. اب مجھے بتائیے ایسے بد اخلاق اور ایسے بے ادب انسان کو کچھ ملنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے بھاگ جاؤ فرشتوں، اس کو نہیں دینا میں نے. اب ایک بڑی پیاری سی دعا جو آپ سب کو یاد کروانی ہے، اور آپ میں سے آدھوں کو تو پوری نہیں آدھی تو یاد ہی ہے، اور یہ ہے 2 سجدوں کے بیچ کی دعا. مسند احمد کی روایت ہے 1697، رب اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفانی ورزقنی واہدنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرا نقصان پورا کر، مجھے رزق دے اور مجھے ہدایت دے. پڑھتے ہیں آپ لوگ یہ دعا؟ کیا مانگتے ہیں آپ اس میں؟ بخشش مانگی، رب اغفر لی، ورحمنی رحم مانگا. یہ وجبرنی کیا ہے؟ پھر ورفانی کو چلے پہلے دکھا دوں، وہ تو پتہ ہی ہے نا، بلندی دے، اٹھا مجھے. ورزقنی رزق دے، واہدنی ہدایت دے. یہ وجبرنی کیا ہے؟ دیکھیے جبیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں پٹی کو جو زخموں پہ باندھی جاتی ہے. اگر میں آپ کو اس کا بڑا ٹھیٹ ترجمہ دوں نا تو وجبرنی کیا ہے؟ اے اللہ میری مرہم پٹی کر دے، اے اللہ میرے نقصان پورے کر دے. یہ جو لفظ مجبوری ہے نا وہ بھی اسی سے ہی ہے، وہ جبر ہے، یہاں وجبرنی ہے. آج سے جب نمازوں کے سجدوں کے بیچ میں یہ دعا مانگے تو سارے دکھ رو لے، ماں ساری شکایتیں لگا لے، ساری غیبتیں کر لے. اے اللہ فلاں نے میرا دل توڑا ہے، تو ادھر پٹی لگا دے جا کے. وہ بچے بھی پٹیاں لے کے پھرتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پٹی لگانے کا.
بھائی کدھر لگانی ہے، کدھر ہے خون؟ کہتے نہیں ادھر خون نکلنے والا ہے، پٹی لگا دو بس۔ اللہ سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ میرے زخموں پہ پٹیاں لگا دے، لوگ میرا دل توڑ گئے، یہ میرے میاں نے میرا دل توڑ دیا، دل پہ پٹی لگا دے۔ یہ بچہ میری آگے بول گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا، اللہ ذرا میرے اوپر پٹی لگا دے، یہ لوگوں نے میرے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو میری اوپر پٹیاں لگا دے۔ نماز کیا ہے؟ ترلے، منتیں۔ اللہ ترلے ڈال رہی ہوں تیرے اوپر کہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب تک آپ اپنے رب کے ساتھ وہ ترلے منتوں پہ نہیں آتے، وہ نماز اوپر کوئی نہیں جانی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جی میں نے تو جو دعا پڑھی تھی وہ تو بجبرنی آخر میں تھا۔ اچھا دعاؤں پہ کئی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں نا، یہ ضعیف ہے، یہ دیکھیں نا یہ تو لفظ آگے۔ اللہ کے بندو تھوڑے سے علم پہ راضی ہو گئے ہو، آپ اپنی زبان میں آج سے کہنے شروع ہو جائے اللہ وجبرنی وجبرنی، اللہ میری مرم پٹی کر دے، جذبے تو بیچ میں لاؤ۔ ہمارا اصل مسئلہ اس وقت وہی روایتی اور قانونی دین ہے۔ اب چلتے ہیں پارے کو پیچھے سے جوڑتے ہوئے، لاسٹ پارٹ ہے اس کا جس کے اوپر ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ کہف پچھلے پارے میں شروع ہوئی تھی اور الحمدللہ ہم آج اس کو کنٹینیو کریں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 75 سے یہاں ہم شروع کریں گے۔ یہ جو 74 آیتیں تھی یہ کیا تھی، اور آپ اور میں سب اس سے بہت اچھی طرح واقف بھی ہیں۔ سورۃ کہف سورۃ بنی اسرائیل کا جوڑا ہے، قرآن میں بھی کٹھی ہیں، دونوں بہنوں کی طرح۔ آدھا پارا ایک نے لے لیا ذرا آدھے سے زیادہ، تو دوسری بہن کو تھوڑا کم ملا تو اس نے کہا میں 16ویں پارے میں سے حصہ لے لیتی ہوں، آلموسٹ برابر کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں سب سے پہلے اپنی توحید کی بات کی ہے، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ پوری کائنات اللہ نے بنائی اور وہ قادر ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیات اور بعض روایات جو کہ زیادہ ہیں، پوری کی پوری صورت جمعے کو پڑھی جائے، اور یہ آیات خاص طور پہ فتنہ دجال سے نجات کے لیے ڈھال ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کی رات یہ صورت پڑھی جس نے، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے، یعنی یہ روشنی دینے والی صورت ہے جو آپ کی زندگی میں نورانیت لاتی ہے۔ سورۃ کہف میں ٹوٹل یعنی کل 4 قصے ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا قصہ، جن کے نام پہ یہ سورۃ الکہف ہے۔ یہ فتنہ ایمان تھا۔ اس پہ الحمدللہ پچھلے پارے کے ٹاپک ایمان کی حفاظت پہ ہم بات کر چکے، ٹرائل آف فیتھ۔ علاج کیا ہے آپ کو بھی دے رہی ہوں، اور آپ اپنی نسلوں کے لیے رکھ لیں، اچھی صحبت۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے اور آپ کی نسلوں کے ایمان محفوظ رہیں تو ان کو اچھی صحبت دیجیے، گڈ کمپینین شپ ہوگی۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے باغ والا، فتنہ مال اور اولاد۔ آپ اور میں اپنے مالوں سے بھی آزمائے جا رہے ہیں اور اپنی اولادوں سے بھی، ٹرائل آف ویلتھ اینڈ چلڈرن۔ ہر بچہ امتحان کا پرچہ، کچھ تو بڑے ہی اوکھے ہیں اور کچھ بڑے ہی سوکھے ہیں۔ اپنے آپ کو پوچھا کریں کہ میں اپنے ماں باپ کا کیسا پرچہ ہوں، اچھا کہ برا؟ ہمیں فوراً اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کے بچوں کو بھی یاد کریں۔ تو اس فتنے سے نجات کیسے ملے گی؟ زندگی کی حقیقت کو جانیے۔ اللہ نے کیسے پیار سے کہہ دیا کہ ایک دن آئے گا اس دنیا کو ہم چٹیل بنا دیں گے۔ تیسرا قصہ جو اس وقت کنٹینیوڈ ہے، جو آج ہم ابھی ترجمے میں شروع کریں گے، وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ علم ہے، ٹرائل آف نالج۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے نجات عاجزی ہے۔ کمفرٹیبل بنیے، آپ لوگوں کے لیے کمفرٹ زون بنیے۔ میری نظر میں دیندار وہ نہیں ہے جس کو بہت آیتیں آتی ہیں اور حفظ ہوتا ہو۔ میری زندگی میں یہ کہ جس سے مل کر، جس کے ساتھ رہ کر، جس کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو لگے کہ دین از اپلیکیبل۔ یہ ہماری جیسے ہیں، کوئی یہ فرشتے نہیں ہیں، یا یہ کوئی سینٹس نہیں ہیں، یا یہ پتہ نہیں کوئی دنیا کی اور چیز نہیں۔ تو اس فتنے میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں آج بھی۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا قصہ ذوالقرنین کا قصہ، جو فتنہ طاقت اور اقتدار ہے۔ اقتدار کا فتنہ، اتھارٹی کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتھارٹی جب مل جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ بڑے کسی ملک میں یا UN میں یا بڑی سپر پاور کی اتھارٹی بھی نہیں ضروری ہوتی، ہمارے قبضے میں ایک بہو ہی آ جائے پھر کہتے ہوں تو جاندی کتھے۔ اتھارٹی بڑی بری ہے۔ کسی کا مسئلہ ہے کہ اس کو لیڈر بنا دو، چاہے ایک بندے کے اوپر بنا دو، اور وہ اس کو کھڑا کر کے نعرے لگواتا رہے گا، بولو میرے نام کے نعرے بولو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ کون بچے گا اس سے؟ نیک نیتی، سنسیریٹی۔ دعا کرے اللہ میں سنسیئر لیڈر دے دے،
ہمیں اللہ نیک نیت بنا دے۔ تو یہ 4 قصے آپ کو مجھے پڑھانے کے لیے ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھائی جاتی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں ان 4 امتحانات کو پہچانیں تاکہ ان سے کامیابی سے نکل سکے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہوئے یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، پیسوں کو جب انویسٹ کیا جاتا ہے تو پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس چلیے 50,000 یورو تھا، آپ وہ پیسے رکھ دیتے ہیں کسی بھی جگہ اور خرچ کرتے ہیں، ایسا ایسا کیا ہوگا؟ 50 سے 45 رہ جائیں گے، کچھ دیر بعد 40 ہوں گے، پھر ہوتے تھے ختم ہو جائیں گے۔ جب پیسے کو آپ آگے نہیں انویسٹ کرتے تو پیسہ پھر یوز ہو جاتا ہے نا، ختم کہہ لیں یا یوز ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا وہی 50,000 یورو آپ انویسٹ کر دیں کہیں تو اس میں ہر مہینے چلیے اور کچھ نہیں تو 2 یا 3,000 یورو آتے رہے، تو اس میں سے نکالتے رہیں تو وقت کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ 50 ہی رہیں گے، 50 سے کم ہو جائیں گے یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ آف کورس زیادہ ہو جائیں گے۔ بس یہ ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ جس طرح آپ مال کو انویسٹ کریں تو وہ بڑھتا ہے نا، ہدایت کو بھی انویسٹ کریں تو وہ بڑھتی ہے۔ اور جو ہدایت کو انویسٹ نہیں کرتے نا تو وہ وقت کے ساتھ خرچ ہو گئے، وہ بعد میں لوگ کہتے ہیں ٹلے ہو گئے، اب اس شوق سے نہیں کام کرتے، پہلے بڑی دوڑے لگاتے تھے، لوگ سوچتے ہیں بوڑھے ہو گئے۔ نہیں، آپ نے اپنی ہدایت کو انویسٹ نہیں کیا۔ آپ کو ابھی جو ایک ڈاکیومنٹری دکھائی ہے، کیا یہ انرجی ڈرنک نہیں ہو سکتا میرے لیے اور ان سب کے لیے جو اس ایفرٹ کا حصہ ہے؟ اور الحمدللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، میں یہ نہیں کہتی یہ بہت ہو گیا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے راس کس کو کہتے ہیں؟ کیپٹل۔ جس پیسے سے کاروبار شروع کیا جاتا ہے نا اس کو کیپٹل کہتے ہیں۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ قرآن میں بھی آتا ہے لفظ۔ ہم نے بڑی تھوڑی راس ڈالی تھی، اللہ پروفٹ بڑے دینے لگ گیا۔ اس پہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون سی قسم ہے آزمائش کی۔ آپ نے بھی سنا ہے کہ ہر بچی انویسٹ ہو چکی ہے اور ابھی بھی لوگوں کو ٹیچرز چاہیے۔ کیا وہ ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ ابھی جب تک سٹاف ہی اور نہیں آپ کو ہم کیسے اوکے کریں، کیونکہ ضرورت تو سب کو ہے۔ تو کیا آپ اور میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور چھپا کے رکھیں؟ یعنی اس وقت ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ اس سٹیج پہ آ کے کھڑا ہے اور ایک کویسچن مارک بنا ہوا ہے کہ ہم اور ریسورسز کیسے حاصل کریں۔ جو جگہ ہم نے آج سے 3-4 سال پہلے سے 2018 سے جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، مستقل ایک ایک نام لکھا ہوا ان لوگوں کا، ایک ایک پینی جو لوگوں نے دنیا سے دی لکھی بھی ہے اور لگی ہے اور وہ دکھ بھی رہی ہے۔ وہ ایک رہائشی جگہ تھی، ایک کسی کا گھر تھا جس کے باہر کھلی جگہ تھی اور اندر اس کے چھوٹی سی جگہ، پرانے گھر بنے ہوتے وہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت چونکہ وہ ملا، جو ملنے کے اسباب تھے، جو بھی ہوا اس کو ایکوائر کیا گیا اور الحمدللہ اس میں کام شروع بھی ہو گیا۔ اب کیا نمبر 1 وہ چھوٹا ہے، اس میں جگہ ہی نہیں پوری۔ دوسری بات ہے وہ رہائشی ہے، ہم لاس کو فالو کیے بغیر دین کا کام نہیں کرتے، چاہے یہ آپ کا پیرس ہے چاہے پاکستان ہے۔ اس وقت پاکستان کے مطابق لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ دیکھیں انہوں نے بھی تو بنایا، انہوں نے وہ ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کے پھیرے لگائیں۔ اور اس وقت ہمارے سامنے 1-2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ پہ نظریں لگا کر، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بچ جائیں تو ادھر نہ صرف یہ ہے کہ آج، بلکہ پھر امید ہے کہ اللہ کرے گا کہ ہماری نسلوں کے بعد کے لیے وہ انویسٹمنٹ ہے۔ وہاں سب سے پہلے یوتھ، اور یوتھ میں جو میں کہتی ہوں تو میرا وہ سیر و خون تو نہیں بڑھتا ہوگا لیکن کچھ تو بڑھتا ہے کہ لڑکے، پہلے لڑکیوں میں کام ہوا ہے نا، لوگوں نے ہمارے نام پر ٹھپا لگایا جی عورتیں اور بچیاں، اور پھر کچھ بچے بھی آتے ہیں پیچھے ری کرتے ہوئے۔ ہاں اب جو پروجیکٹ سامنے آ رہے ہیں نا اس میں ہمارے پاس اس وقت ینگ لڑکوں کو الحمدللہ پڑھانے کی اپرچونٹیز ہیں۔ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی، دعا پڑھی کریں اور اللہ سے آپ ہمارے لیے رات کی تنہائیوں میں دعا کریں کہ اللہ اگر یہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ہمارے نصیب میں ہے کہ ہمارے ذریعہ وہ ہدایت بڑھتی جائے، پہلے ماؤں تک پہنچی، بیٹیوں تک پہنچی، چھوٹے بچوں تک پہنچی، اب ان کے لڑکوں اور مردوں تک پہنچے، تو ہمارے لیے راستے کھول دیں۔ یہ کوئی اپیل نہیں ہے، یہ آپ کا میرا انویسٹمنٹ ہے۔ بڑے کام اکیلے نہیں ہوتے، بڑی ذات پہ نظریں ہوتی ہیں اور ہاتھ پاؤں دوسرے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو ضرورت ہے اس کی،
ہمارے بیٹوں کو، ہمارے لڑکوں کو، ہماری بیٹیوں کو. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے مضبوط بنیادوں پہ دین کو چھوڑ کر جانا ہے. ہماری زندگیوں کا کیا پتہ ہے، لوگ بعد میں مقدمے بھگتتے رہے. تو کبھی بھی کسی ملک کے لا کو آپ اوور لک کیے بغیر دین کا کام کریں گے تو بعد میں مشکل ہوگی. آج ہو رہا ہے کل چلا جائے گا. اور وہ جگہیں الحمدللہ اپنی اپنی چیزوں کو سرو کر رہی ہیں. ہاسٹل جو پچھلے سال کے دورہ قرآن کے بعد لیا شاید ان لوگوں نے، پچھلے ہی سال، تب تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ یقین کریں وہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑے بندے کو چھوٹے کپڑے پہنائے ہوں. چھوٹا سا لے لیا تو اللہ کا شکر، لی چھوٹی ہوتی ہے چیز، بعد میں بڑی اللہ دے دیتا ہے. تو الحمدللہ فطرت کا اصول ہے کہ آپ جب اپنے ریسورسز یوز کرتے جائیں گے اللہ آپ کو دیتا رہے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایک ایک کام کو باقیات الصالحات بنا دے. بعد میں لوگ کوئریز کرتے ہیں کیا کریں. سیم لنک ہے ویب سائٹ پہ، اگر آپ لوگ اس میں اپنا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں اگر کوئی اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتا ہے، سیم لنک ہے ہمارے آپ کے پاس جو ہمیشہ دیے جاتے ہیں. آپ مور انفارمیشنز بھی لے سکتے ہیں. اور دعائیں تو آپ سب نے ہم نے کرنی ہے، اس کے لیے تو کسی اکاؤنٹ نمبر کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اسی طرح ہر ملک میں ہمارا جو بھی، جیسے یہاں موجود ہے آج یہ الحمدللہ پیرس کو اللہ نے چنا، اور اسی طرح ہمارے ہر شہر میں اس وقت بھی ہو رہے ہیں. تو آپ وہاں کے انتظامیہ جو ہے ان سے بھی بات کر کے البرکہ کے نام پر سب کچھ کر سکتے ہیں. یعنی آپ انفارمیشن لینا چاہیں، آپ اپنے ہی ملک میں کیش کو دینا چاہتے ہیں، تو ہر ملک میں ہمارے الحمدللہ ساتھی، ہم سب کا کام ایک ہی ہے، بس ہم نمائندے ہیں، اور آج ادھر ہیں تو کل کہیں اور ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ سب کچھ میرے آپ کے لیے مطہراتن بن جائے. ہماری ساری کمیاں بیشیاں اللہ تعالیٰ دور کر کے ہمیں جب اپنے پاس لے جائے تو ہم بالکل پاک ہوں. ہمارے مال کو بھی اللہ پاک کر دے، ہماری نسلوں کو بھی پاک کر دے.